रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह सूरह नबा की आयत से शुरू करते हैं, आयत नंबर 14। पहली आप इसकी देखें, आयत नंबर 14 स्टार्ट हो रही है वा और अनज़लना नाजिल किया या उतारा हमने, मिन से अलमुसिराती बादलों को, से बादलों को नहीं आएगा, बादलों, माअन पानी, सज्जाजा मूसलाधार। आयत नंबर 15 लिनुखरिजा, ली है शुरू में तो उसका मतलब आएगा ताकि, नुखरिजा निकाले हम, इखराज से, जैसे उर्दू में लफ्ज़ होता है बी ही, बी का मतलब से ही उस, हब्बन हब्बन अनाज, वा और नबाता नबातात, व जन्नातिन और बाग, अल्फाफा घने, इन्ना बेशक, यौमा दिन, अल्फसली फ़ैसले का, जुदाई का भी, ये दोनों मायने इसके होते हैं, फ़ैसला भी और जुदाई भी। काना है मीक़ाता, मुकर्रर, वक्त को कहते हैं बेसिकली जो असाइंड एक टाइम, फ़िक्स टाइम, उसको कहते हैं मीक़ाता, मुकर्रर वक्त। यौमा जिस दिन, युनफ़ख़ु फूंका जाएगा, फ़ी में असूर सूर, फ़तअतूना फ़ा है शुरू में जिसका मतलब होगा फिर, तअतूना तुम आओगे, अफ़वाजा ग्रोह दर ग्रोह, वा और फुतिहत खोला जाएगा, फ़तहा जो है उसको कहते हैं खोलना किसी चीज़ का, खोला जाएगा, अस्समाउ आसमान, फ़कानत पस, क्योंकि शुरू में फ़ा है, फ़ा शुरू में आएगा तो उसको पस हम कहते हैं, कानत हो जाएंगे, अब वाबा दरवाज़े, किस में हो जाएंगे, आसमान खुल जाएगा और उसमें दरवाज़े हो जाएंगे, वसुय्यिरत और चलाए जाएंगे, अलजिबालू पहाड़, फ़कानत फिर से फ़ा है शुरू में, बस कानत हो जाएंगे, सराबा, सराबा जो होता है चमकती रेत को कहते हैं, उर्दू में भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सराब, जो मिराज होता है चमकती रेत। इन्ना बेशक, जहन्नमा जहन्नम, कानत है मिरसौदा घात में, इसको मिरसौदा जो है एक घात लगा के बैठना जो होता है, जैसे दुश्मन भी लगा के बैठता है, उसको कहते हैं। इंशाल्लाह डिटेल इसकी हम लोग देखेंगे तफसीर में। लित्तागीना, लाम है शुरू में जिसका मायने होगा लिए, तागीना सरकशों के या हद से बड़े हुए जो होते हैं उनको तागीन कहते हैं। मआबा ठिकाना, लाबिसीना फ़ीहा, लाबिसीना पड़े रहेंगे, फ़ीहा उसमें, अहकाबा, अहकाबा जो होता है लंबी मुद्दत को कहते हैं, बहुत लंबी मुद्दतों, यानी कि बहुत लंबे अरसे को अहकाबा कहते हैं, मुद्दतों उसमें पड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तफसीर की तरफ आते हैं। थोड़ा सा पीछे का रिकैप करेंगे जिसमें हम अपनी देख रहे थे कि हमने जो एंडिंग की आयत लास्ट लेसन में पढ़ी थी, अल्लाह सुब्हान ताला उसमें अपनी बड़ी बड़ी निशानियों का बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या हमारे लिए पैदा किया है। उन्हीं निशानियों की आगे कंटिन्यूशन में हम देखें तो जो आज की हमारी आयत शुरू हो रही है, आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह सुब्हान ताला हमें बता रहे हैं व अनज़लना और उतारा हमने, अलमुसिरात, मुसिरात कहते हैं बादलों को, और मुसिरात के मायने जो हैं वो आप लोग लिख लें
بڑا ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ یہ ورڈ ہے، ورنہ بادلوں کے لیے تو سحاب بھی ہے اور بھی ورڈ ہیں، لیکن یہ موسرا کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادلوں کو کہتے ہیں جو آپ کہہ لیں بالکل سوکنگ ویٹ، کہ اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ ذرا سی ہلکی سی بھی ایئر ان کے پاس سے گزرے تو وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کریکٹرسٹک ہے اس ورڈ کی کہ یہ صرف اسی بادلوں کے لیے آئے گا۔ بادل تو آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ پانی والے بادل ہیں، اور وہ بھی ان میں وہ والے ہیں جو بالکل فل ہوں پانی سے، بالکل ریڈی، بالکل کہ برسنے کے لیے نا۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین صاد را، عصر۔ عصر کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہماری نماز بھی ہوتی ہے، عصر کی جو نماز ہے، اور معنی عصر کے جو ہیں، جو روٹ ورڈ ہے اس کا، اس کے معنی ہوتے ہیں جوس، کسی بھی چیز کا جوس نکالنا، رس نکالنا، عصر کے معنوں میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہم سورہ یوسف میں بھی اس کی ایگزامپل ملتی، وہاں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے، جس میں معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اور وہ اس سے رس نچوڑیں گے۔ یہ سورہ یوسف کے اندر بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ رس کو نکالتے کیسے ہیں، آپ لیمن کی مثال لے لیں، ہم لیمن لیتے ہیں تو لیمن کو سکویز کرتے ہیں، اس کا جوس نکالنے کے لیے اورینج یا لیمن جو ہوتا ہے، آپ اس کو زور سے سکویز کرتے ہیں، جس میں آپ کی پاور بھی لگتی ہے اور پریشر بھی لگتا ہے، اور آپ اس کو سکویز کرتے ہیں، ہاتھوں سے نچوڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ بادل جو ہیں، اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہی ان میں سے پانی ایسے جیسے نچڑ کے گرتا ہے، اس طرح سے پانی گرتا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے وہ کیوں اس سے نکل رہا ہے؟ اب ہم تو بات کر رہے ہیں رس نکلنے کی، تو عصر کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، لیکن اگر آپ عصر کا ٹائم دیکھیں تو وہ بھی ایک کنکلوڈنگ ٹائم ہوتا ہے، پورے دن کا نچوڑ آپ کہہ لیں جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ عصر کے ٹائم پہ ہوتا ہے، کہ انسان برن آؤٹ ہو جاتا ہے، صبح سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اراؤنڈ دا عصر ٹائم جو آپ کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا رس نکل چکا ہوتا ہے کہ یو آر ٹوٹلی ٹائرڈ۔ تو اس سے دیکھیں ایک ہی عربک کی جو خوبصورتی ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے بہت سارے لیٹرز نکلتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کو لگے گا کہ یہ تو سارے الفاظ بہت ڈیفرنٹ ہیں، دے ڈونٹ میک سینس، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے، لیکن جب آپ ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یس دیر از سملیرٹی ان میں ہے۔ اب جیسے ہم نے عصر کا ٹائم دیکھ لیا نا، کہ عصر کے وقت میں کیا ہوتا ہے، جب انسان صبح میں اٹھتا ہے بہت فریش ہوتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے انسان کی دیکھیں انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جیسے ڈرین ہو رہی ہے آپ کی انرجی، آپ کا جوس بندے کا نکل آتا ہے، اور جو آپ کا چھٹی ٹائم ہوتا ہے عصر ٹائم از اراؤنڈ 5 o'clock، یہی ہوتا ہے نا 4 to 5 آپ کہہ لیں، تو اس وقت بھی جو حالت ہوتی ہے تو اسی کا یہاں پہ جو ہے مطلب اسی سے نکلتا ہے، کہ اسی سے بادلوں کا بھی ہے، کہ بادلوں کا بھی بھرے بیٹھے ہیں جیسے لیمن ہے، آپ نے سکویز کر کے ان کا پانی نکال دینا ہے۔ اور یہ بھی کیونکہ اینڈ پہ آپ کا کنکلوڈنگ ہوتا ہے عصر کا وقت جو ہے، تو بالکل یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے دیکھی جائیں تو ہمیں ملتی ہے کہ اس میں سملیرٹی ہے۔ تو موسراتی ماءن، ماءن جو ہوتا ہے بارش کے پانی کو کہتے ہیں۔ سجاجہ، اب سجاجہ جو ہوتا ہے یہ ورڈ، اس کا مطلب ہے کنٹینیوس، لگاتار، اور اس کا آپ یہ بھی معنی ڈفرینٹ معنی ہے، اب آپ لکھ لیں اس کے، بہت زور سے بہنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، بہت زور سے بہتی ہے، اس کو کہتے ہیں سجاجہ۔ پھر دوسرا معنی اس کا جیسے آپ کہہ لیں پانی کا ریلا جو ہوتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب فلڈنگ ہوتی ہے اس میں آتے ہیں، یوزلی پانی کا ریلا کہتے ہیں، آیا ایک دم سے فلڈ گش آف واٹر جیسے آتا ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 اس میں ہے موسلادھار بارش، تو یہ تین چیزیں جو ہیں سجاجہ کے اندر آتی ہیں، پانی کا ریلا، زور سے بہنے والا، اور تیسری موسلادھار بارش۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پانی سے بھرے بادل بھیجے اور جو لگاتار بارش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بارش؟
اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں بتانا ضروری سمجھا ہے یہاں پہ کہ میں آسمانوں پہ بادل لاتا ہوں پھر میں بارش برساتا ہوں؟ اس کا جواب دیکھیں آپ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 15 سے، لِنُخْرِجَ لی تاکہ ہم نکالیں اس سے، کیا نکالیں؟ حبن جو کہتے ہیں دانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ پانی اس لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تاکہ اس سے کھانے کے جو دانے ہوتے ہیں وہ اگیں، اور نباتا یعنی کہ نباتات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بندوبست پانی میں رکھا ہے کہ پانی آتا ہے تو پانی کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں جس سے چارہ بنتا ہے، جانوروں کے لیے فوڈ نکلتی ہے، انسانوں کے لیے فوڈ نکلتی ہے۔ اور یہ جو نباتات ہیں اس میں دیکھیں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں فروٹس آ جاتے ہیں، ویجیٹیبل آ جاتی ہیں، پھر اس کے اندر جو ہمارے اینیملز کے لیے فوڈ ہوتی جو ان کا چارہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر سارا آتا ہے۔ حبن جو ہے یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حبن جو ہوتا ہے یہ دانے کو کہتے ہیں، اس میں وہ جیسے گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں آتے، اس میں وہ دانے ہوتے ہیں جو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں جن سے پھر پودے نکلتے ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ وہ والے آئیں گے، جیسے مکئی کے دانے آپ کہہ لیں، اور اس طرح کے اور جو دانے ہوتے ہیں، باجرا ہوتا ہے، ملٹ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، تو اس ٹائپ کے جو دانے ہیں وہ، اس کی روٹ ورڈ آپ دیکھیں حب جو ہے یہ کیا ہے؟ محبت، حب جو ہوتی ہے، حب ہوتا ہے محبت کو کہتے ہیں۔ تو محبت کیا ہوتی ہے؟ لو جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو ہمارا لو جو ہوتا ہے وہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا، چھپا ہوا۔ محبت کرتے ہیں تو دل میں کرتے ہیں، ہم ایسی منہ پہ تو لگا کے نہیں پھر رہے ہوتے باہر مجھے محبت ہے، تو آپ کے ہارٹ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سیڈز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ ہم بھی جب گارڈننگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم ڈگ کرتے ہیں تھوڑی سی زمین، اس میں سیڈ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں اس کو، پھر اس کے اوپر کیسے وہ پانی میں نے خود ہی جواب دے دیا، کیسے نکلتا ہے سیڈ میں سے پودا، پھر پانی گرتا ہے نا، آپ اس کو یا خود آپ دیتے ہیں یا بارش کا پانی آتا ہے، اس سے اسی جو چھپا ہوا سیڈ آپ دیکھیں اس سے ایک پودا باہر نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس لیے میں تمہارے لیے پانی اس میں سے جو ہے آسمان سے اتارتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی کنٹینیوشن اگلی آیت ہے، آیت نمبر 16، وَجَنَّاتٍ، اور باغات، یعنی کہ پچھلے سے، تاکہ نکالیں ہم اس سے حبن و نباتا و جناتن الفافا، تو یہ بیسیکلی ایک ہی آپ کہہ لیں کہ اکٹھی ہی ہے ایک طرح سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی سے کیا بنتا ہے؟ باغات بنتے ہیں۔ الفافا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت گھنے، اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ٹریز ہوتے ہیں نا اس کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انٹرٹوائن جیسے ہو جاتی ہیں کہ بالکل اتنی آپس میں جڑ جاتی ہیں کہ اس میں جو سن لائٹ ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، اتنے گھنے باغوں کو کہتے ہیں یہ۔ اور اس میں اگلی اب ہم دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 17۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیں اس کی نشانیاں، تو اس کے بعد اگلی آیت میں ایک دم سے ہی دیکھیں ٹاپک چینج ہو گیا، بے شک یوم الفصلی، یعنی کہ فصل کا دن ہے، کانا کا مطلب ہوتا ہے میقاتا کا مطلب مقرر، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی ہمیں نشانیاں بتائی تھیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے جب اپنے فرسٹ لیسن اس کا کیا تھا تو ہماری آیت نمبر 6 سے لے کے ہم شروع ہوئے تھے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ کنٹینیوس اپنی جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، میں نے یہ بھی بنایا، میں نے یہ بھی بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ پڑھتے جائیں نکلتے جائیں آگے، اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نشانیاں ان پہ غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ نے جس نشانی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ میجر سائن ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائیں گے، یہ چھوٹی نشانیاں نہیں ہیں۔ فرسٹ نشانی سب سے پہلے ہم نے جو پڑھی تھی، ہم نے زمین کی پڑھی تھی، زمین کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بچھونا ہمارے لیے۔ ارتھ کتنی بڑی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہمارے لیے فلیٹ کر کے بنایا، سوٹیبل بنایا جو انسان کی لائف کے لیے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے پہاڑ گاڑے ہیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ رکھ بھی سکتے تھے، لیکن جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ پہاڑوں کو گاڑا ہے اندر، یعنی کہ آدھے زمین کے اوپر آدھے زمین کے نیچے۔ اب ماؤنٹین کو دیکھ کر آپ کو ذہن میں کیا آتی ہے؟ دے آر ہیومنگس ماؤنٹین، دے لاک ایک طرح سے سائن ہے پاور کا، کہ انسان اس کے آگے کتنا چھوٹا لگتا ہے۔ پہاڑوں کے آگے انسان کی کیا حیثیت ہے، کتنے بڑے ماؤنٹین اور ہم کیا ہیں، لیکن ماؤنٹین جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی وہ انڈر ہیں اس کے۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا سمبل آف پاور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیت پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو غور و فکر کریں کہ اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے زمین بنائی، پھر اللہ نے انسانوں کو جوڑوں جوڑوں میں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ہمارے لیے سونا بنایا، جو سوتے ہیں ہم رات کو، سلیپ ہے جو ہماری سلیپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹرینکولیٹی رکھ دی، سکون رکھ دیا کہ آپ جب رات کو نیند لیتے ہیں، پراپر آپ سوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پورے دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ گرتے پھرتے رہیں، نیند ہی پراپر نہیں لے رہے، تو آپ دیکھیں آفٹر 3 4 5 ڈیز انسان کی حالت کتنی بری ہو جاتی ہے۔ انسان کا ایسے کہ آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہ کانسنٹریٹ اس پہ، آپ کسی بھی چیز پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نیند جو تم کرتے ہو، کبھی غور و فکر کیا کہ یہ نیند بھی میری طرف سے ایک بہت بڑی ایک رحمت ہے تم لوگوں پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے انسان کے لیے لباس، پھر اللہ نے دن کو بنایا ہے ہمارے روزی کا ذریعہ، کہ ہم لوگ اس وقت میں نکلیں، کمائی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان، بہت مضبوط 7 آسمان بنائے ہیں۔ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گی تصور کریں اس چیز کو، کہ ہم صرف ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ سی اے لمٹ، وی ڈونٹ سی ون اینڈ۔ ہمیں ایک طرف سے، کبھی آپ ایئرپلین سے آپ دیکھیں کہ آپ کو جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، یو جسٹ کینٹ سی اٹ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کی طرف آؤں گی کہ what's the reason۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج کو بنایا ہے چمکدار، گرم بھی بنایا اور روشن بھی بنایا۔ یہ دونوں کوالٹیز سورج کے ساتھ ہیں۔ سورج کا اٹس مینڈیٹری کوالٹیز، کہ اگر وہ آپ سوچیں کہ اگر اس میں گرمی ہی نہ ہو، صرف لائٹ ہو، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ویدر کبھی گرم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ اتنی ٹھنڈ۔ پھر جو ہماری کراپس ہیں، کراپس ایگزیکٹلی ایکسیلنٹ، کراپس جو ہماری ہیں پکیں گی نہیں، کیونکہ ابھی ہم تو یہاں ماشاءاللہ ویدر ہمارا ایسا ہے کہ گارڈننگ کرتے ہیں سب، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی لگی بھی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی سورج پڑتا ہے اور 2-3 دن بہت شدید گرمی پڑ جائے، فصل تیار ہو جاتی ہے، آپ کے فروٹ ایک دم سے ویجیٹیبل ریڈی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں کوالٹیز سورج کے ساتھ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی۔ زمین سے نہیں نکلنا، سیڈز نے وہ زمین سے نہیں نکلیں گے، گرمی ہوگی ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب آگے کی جو ہمارے آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے میں نے یہ چیزیں آپ کے لیے نکالی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بتانے کا یہاں پہ یہ تھا، آسمان کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم کیا، اگر کمپیریزن میں ہم دیکھیں تو ہم کیا ہوں گے، مے بی اسمالر دین اے ڈاٹ، کہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ آسمان کے آگے ہماری کیا حیثیت ہے، ماؤنٹین کے آگے کیا چلیں۔ ماؤنٹین تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کا ہمیں اپر بھی پورشن نظر آ رہا ہے، ایک اینڈنگ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے لیے قیامت کو لے کے آنا مشکل ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ ساری چیزوں کو توڑنا مشکل ہے، کیونکہ قیامت کے ساتھ کیا ہوگا، ہر چیز بریک ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ پہلا زلزلہ آئے گا تو پوری جو ہر چیز ڈسٹروائے ہو جائے گی، پورے انسان جو ہیں مر جائیں گے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کو ہم نے جب اس سورہ کے سٹارٹ میں ایک اوور ویو دیکھا تھا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ اس بات سے تھا کہ ہم مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ اگر ہم آج یہ اپنے اندر سوچ لیں کہ ایک دن آئے گا، ایک دن حساب کا دن ہے، ایک دن ہم مر کے اٹھیں گے،
اور ہم سے سوال کیا جائے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ڈرنا بھی پڑے گا نا. اگر ہم اس چیز کا خوف ہی اپنے دل سے نکال دیں گے، میں بلیو نہیں کرتی، میں اس بات پہ تو نہیں، مجھے تو آپ چھوڑ ہی دیں، میں نہیں مانتی، میک بلیو چیز ہے. تو آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے بیسکلی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ونس آئی بلیوڈ اٹ دین آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. تو آپ اس کو اپنی لائف کو اسی طرح کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں اس چیز کو ڈینائی کر دوں. اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں ٹاپک ایک دم سے آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری نشانیاں بتاتے آ رہے ہیں. اب آگے سے 17 آیت میں کیا ہو گیا کہ بے شک یوم الفصل کا آپ دیکھیں دن فیصلے کا. اب فصل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیپریٹ کرنا، الگ الگ کر دینا، کسی بھی چیز کو علیحدہ کر دینا، سیپریٹ کر دینا. فیملی میں جیسے ممبرز ہوتے ہیں، ہر ممبر کو آپ الگ کر دیں، یہ ہوتا ہے جدائی کا بھی اس کو کہتے ہیں کہ جدائی کا دن. اب یہ اس میں آپ یہ دیکھیں، اور دوسرا معنی اس کا جو جس سینس میں یہاں پہ آیا ہے کہ وہ جدائی کا جو دن ہوگا جس میں سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن میں آپ دیکھیں کہ ہم سب اٹھیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور ایک دم سے ایک ایسی ہوگی کہ جیسے ہیپ ہیزرڈ آپ کو سچویشن نظر آئے گی، کیونکہ خوف اتنا زیادہ اس دن کا ہوگا کہ لوگ جس طرح قبروں سے نکلیں گے وہ اندھا دھند بھاگنا شروع ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے فیملی والوں کی قبر کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ہر کسی کو بس ایسے ہوگا کہ جیسے ایک بس نکل رہے ہیں اور بھاگی چلے جا رہے ہیں. اس لیے اس سے یہ بنا ہے کہ ایک طرح سے سیپریٹ کر دینے کا دن، کہ اس میں آپ کی پوری فیملی جو ہے الگ الگ، کسی کو کسی کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قیامت کے دن کی اب بات کر رہے ہیں کہ بے شک قیامت کا دن ہے میقاتا، مقرر کیا ہوا مین اٹ ول ہیپن ایٹ اے فکسڈ ٹائم. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے کچھ دن آگے پیچھے ہو گئے، کچھ دن یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ دن کب ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے تو ہوئی بنایا، ایون اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہ جو دن ہے یہ کب آئے گا. اور بہت زیادہ یہ لوگ مشرکین مکہ اور یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیں قیامت کا دن کب آئے گا. اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں ریکال کراؤں کہ ہم نے سورہ نازیات پڑھی تھی. تو سورہ نازیات کی آیت نمبر اس کی جو ہے، ایک منٹ مجھے دیکھیں، یہ والی جو تھی نا آیت اس کی جس میں تھا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آیت نمبر 42 تھی سورہ نازیات کی. تو یہ آپ نے دیکھا سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے، یسألونک، وہ پوچھتے تھے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا آنا کب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ دے دیا ہے. یہ دیکھیں جواب اس کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مقرر ہے، وہ تو فکس ٹائم ہے، جب اس نے آنا ہے اس نے اس وقت آ ہی جانا ہے. پھر آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کی نیکسٹ آپ آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 18، یوم، جس دن ینفخو، پھونکا جائے گا یا پھونک ماری جائے گی. نفخ جو ہوتا ہے پھونک کو کہتے ہیں. جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں لکڑی کے چولہے ہوتے ہیں نا، جس میں ووڈ سے آگ لگاتے ہیں، اس میں جلی ہوتی ہے. تو سم ٹائم جب وہ آگ بجھنے لگتی ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، پھر اس کو آپ بالکل پھونکتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے آگ بھڑکتی ہے. تو اس چیز کا وہ نفخ وہ ہے پھونکنا، پھونک مارنا. تو یہاں پہ یہ کہ اس دن پھونک ماری جائے گی کس میں، فی میں السور. سور جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ایک قسم کا انسٹرومنٹ، آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ آلہ جس کے اندر پھونک ماری جائے، اس طرح کے آلے کو کہتے ہیں. اور اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھونک ماری جائے گی اس آلے میں، تو کون مارے گا،
اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو سور ہے سور کو آپ ٹرمپٹ کی طرح بھی لے سکتے ہیں، جیسے ٹرمپٹ ہوتا ہے، کہ اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تصور کریں آپ لوگ کہ وہ سور جو ہے اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اینڈ ہی از ریڈی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دینا ہے انہوں نے اسی وقت اس میں بلو کرنا ہے، اور پہلا بلو کریں گے تو کیا ہوگا؟ پوری لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی، ہر چیز اس دنیا کی ختم ہو جائے گی، سب انسان جو زندہ ہوں گے مر جائیں گے۔ سیکنڈ ٹائم جب وہ کریں گے سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک مجھے جو بہت انٹرسٹنگ چیز لگی تھی کہ یہ جو سور جو انسٹرومنٹ ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ہولز ہیں، سوراخ ہیں، یعنی کہ اب اینجل تو ہوتے ہی بڑے ہیں، تو ٹرمپٹ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوراخ ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی روحیں ہیں نا دنیا میں اتنے سوراخ ہیں اس میں۔ تو جب وہ اس میں بلو کریں گے تو ہر روح تک وہ آواز پہنچے گی، جس کا ہول اس میں تھا سب تک آواز پہنچے گی، اور اس سے وہ دوبارہ اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ 2 ورڈز اور ہیں اس میں سے، آپ دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، اس سے ایک تو یہ انسٹرومنٹ بنتا ہے، دوسرا ہم تصویر کہتے ہیں نا، پکچر جو ہوتی تصویر، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنتی جس سے سور بنتا ہے، اور تصور کرنا وہ بھی اسی سے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیں اسی سے ملتی ہیں۔ اب ایک قرن بھی ہوتا ہے، قرآنہ جو ہے قرن ہوتا ہے، ایک اینیمل کے سینگ کو کہتے ہیں، اور یہ والے سینگ جیسے 12 سنگا کہہ لیں آپ، یہ ڈیئر ہوتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کبھی آپ اگر دیکھیں نا تو وہ ہارن شیپ ہوتے ہیں، ہارن کی طرح، تو وہ بھی اسی طرح سور سے ہی ہے، وہ بھی نکلتا ہے جو۔ اب جب یہ سور پھونکا جائے گا سیکنڈ والا جو ہے، تو اس کی آواز جیسے ہی نکلے گی تو جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہوں گے وہ ایک دم سے اپنی قبروں سے اٹھ کے ٹڈیوں کی طرح جیسے نکل کے نا باہر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے جو والی جو چیز ہے فتأتون افواجا، اور بھاگیں گے کیسے؟ گروپس میں، فوج در فوج یہاں پہ لکھا ہے، لیکن ایکچولی یہ وہ فوج نہیں ہے جو آرمی والی فوج ہوتی ہے، یہ وہ فوج کا مطلب جب ایک بہت سارے لوگ گروپس کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی یہ تو پوری ایک آرمی آ رہی ہے چلی ہوئی بھی، ایک جسٹ ورڈز ہیں کہنے کے لیے۔ تو یہ وہ ان کا معنی ہے کہ جو لوگ جب قبروں سے نکلیں گے نا تو وہ ایک گروپس کی صورت میں نکلیں گے۔ اب اس کے جو جٹ کہہ لیں، جٹ بھی ہوتا ہے نا ورڈ، جٹ کی صورت میں ایک گروہوں میں نکلیں گے، اور نہ صرف یہ خود نکلیں گے، ان کے ساتھ لیڈرز بھی ہوں گے۔ اور جو اسکیری پارٹ اس میں جو ہے کہ ہر جو ایک گروپ ہوگا اس کے ساتھ ایک لیڈر ہوگا، اور یہ لیڈر وہی ہوگا جس کو آپ نے دنیا میں اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا۔ اب ہمارے لیے جو ایک سوچنے کی بات ہے یا فکر کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا لیڈر کون ہے۔ جیسے ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہم نے رول ماڈل بھی بنائے ہوتے ہیں نا، ہم کاپی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جو ہوتے ہیں وہ ایک مے بی اسپورٹس والے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کی کاپی کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں یہ ایکٹریسز وغیرہ کی کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ اپنے ہو سکتا ہے کمیونٹی میں کوئی لوگ ہوں ہائی اسٹیٹس والے جنہیں ہم کاپی کرتے ہوں، جن کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز نقل کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ میں نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے۔ تو جب انسان کی ڈیتھ ہوگی وہی آپ کو وہاں پہ بھی لیڈ کر رہے ہوں گے، اور اگر اور یہ تو ہو گیا لیڈر، اب واٹ اباؤٹ دا گروپ؟ جس گروپ کے ساتھ ہم جا رہے ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ یہ گروپ کے لوگ وہ ہوں گے جس کمپنی میں آپ دنیا میں رہتے تھے۔ اف یو ہیو بیڈ کمپنی تو یو ول بی ان اے بیڈ کمپنی، اسی کمپنی کے ساتھ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اب امیجن کہ قیامت کے دن
ساری خلقت موجود ہوگی. ہم جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے ہمیں لوگ تو پہچانیں گے کیونکہ وہاں پہ ہماری یہی شکلیں ہوں گی، اور ہماری دوستیں، ہماری فیملی والے سب ہمیں دیکھ کے پہچانیں گے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہم، کیونکہ ابھی ہم اس دنیا میں اگر ہمارے کوئی گروپس ہیں، سم ٹائم ہمارے فیملی ممبرز دے ڈونٹ نو کہ ہمارے دوست کس قسم کے ہیں. ہم بس ان کو تھوڑا بہت پتہ، بٹ دے ڈونٹ نو ان ڈیٹیلس. اسی طرح ہماری جو فرینڈز ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اس کے علاوہ اور کون سی دوستیں ہیں جن کے ساتھ ہم بہت ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو جب ہم اس دن وہاں پہ دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ والے لوگ تھے جن کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے. کیونکہ سب کو پتہ ہوگا جو برے ہیں تو دے ہیو اے بیڈ ریپوٹیشن. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ میں کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں. آئی ہیو اے بیڈ کمپنی. یہی کمپنی لے کر ہم اس دن اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں میں. وہ سارے گروپ ایک ساتھ مل جائیں گے جو بروں کا ہوگا. اسی طرح فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی ٹائرنٹ قسم کا بندہ تھا اور بہت ظالم تھا. تو فرعون کے بعد کہتے ہیں جو بھی بندہ اب اس حد تک ظلم کرے گا تو دے ول بی بیہائنڈ ہم، یعنی کہ فرعون لیڈ کر رہا ہوگا ہر اس بندے کو جو ظلم کرے گا لوگوں پہ. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ آگے فرعون ان کا لیڈر ہوگا اور وہ سب اس کے پیچھے آ رہے ہوں گے. تو ہمیں ابھی بھی جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمیں ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنا حساب کریں، اپنے آپ کو چیک کریں میری کمپنی کیسی ہے، جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں کیا میں قیامت کے دن پراؤڈ فیل کروں گی ان کے ساتھ اٹھنا. اف یو آر اوکے فائن کنٹینیو. لیکن اگر آپ کو ابھی بھی کسی کے سامنے بتاتے شرم آتی ہے کہ فلاں فلاں میری دوست ہے یا میں اس کے ساتھ میرا ریلیشن ہے، اگر دنیا میں آپ ہائڈ کر رہے ہیں نا تو اٹ مینس کہ آپ قیامت کے دن بھی آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہاں تو ہر ایک کے سامنے کھل جائے گی ہر چیز. تو اسٹل وی ہیو ٹائم، وی کین چینج. کیونکہ یہاں تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے گروہ در گروہ آنا ہے اور یہ کس طرح کے گروہ ہوں گے. پھر اگلی آیت میں دیکھیں، آیت 19 میں، اور اب یہ تو سور بھی پھونکا گیا، اب سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا پچھلے میں ایک چیز میں آپ کو یہ بھی تھا مجھے بتانا بھول گیا. آیت نمبر 17 میں ہم نے جو یوم الفصل کیا تھا، فیصلے کا دن. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے کوشچن آئے کہ کس چیز کا فیصلہ، اس کو قیامت کا دن بھی ڈائریکٹ کہا جا سکتا تھا لیکن پھر اس کو فیصلے کا دن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس دن فیصلہ ہوگا کس کے درمیان؟ جنت والوں کے اور جہنم والے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. نہ صرف یہ، اس دن نیک اعمال کا فیصلہ ہوگا اور بد اعمال کا بھی ہوگا. اسی طرح سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، پھر اچھائی برائی کا، ظلم کا، انصاف کا، کفر کا، ایمان کا. یہ ساری چیزوں کا آخر کسی دن کوئی تو ایسا ٹائم ہونا چاہیے نا کہ لوگوں کو انصاف ملے، کیونکہ دنیا میں تو کسی کو نہیں مل رہا. کوئی اگر مل جائے تو دے آر لکی پیپل اگر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن جو ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو کبھی انصاف نہیں ملتا اس دنیا میں. تو کوئی ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ جب انسان کہہ سکے کہ ہاں چلو کبھی تو مجھے انصاف ملے گا نا. تو اس کے لیے اس کو کہا گیا یوم الفصل، فیصلے کا دن، کہ اس دن اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان. یہ بھی تھوڑی سی ایک امپورٹنٹ بات تھی تو میں نے کہا اس کو بھی آپ کو ساتھ اس میں ایڈ کرا دیں. تو اگلی ہم آیت دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 19. اب ہم نے اس میں دیکھا کہ آسمان کھول دیے جائیں گے. قیامت کے دن جو ہے آسمان کھل جائیں گے، اور اگلا اس کا جو پارٹ ہے کہ وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس میں بہت سارے دروازے بن جائیں گے. اب اس میں اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ جو درار پڑے گی زلزلے سے، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان پہ بھی جیسے درار پڑے گی تو وہ ایسے ہی لگے گا ایک دم سے کہ جیسے ایک دم پورا کھل گیا نا، ہر چیز اوپن ہو گئی ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے اس میں سے پھر چیزیں آئیں گی، ابھی جیسے فرشتے وغیرہ اتریں گے، ہمیں ایک سورہ سے وہ بھی پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کہ آسمان کھل جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے. اور دوسرا معنی اس کا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آسمان کھول دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب اس میں کوئی بھی ہرڈل نہیں رہے گی، کوئی بیریئر نہیں رہے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ آسمان کے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ ہڈن ہیں ہم سے،
ہمیں نہیں پتہ آسمان کے اوپر کیا چیز ہے، کون سی مخلوق ہے، وہاں پہ کیا ہے، ہمیں صرف پہلا آسمان نظر آتا ہے، لیکن اس دن جب یہ اوپن ہو جائے گا تو ہمیں ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، کوئی نہ بندش رہے گی نہ ہی کوئی رکاوٹ رہے گی۔ اور اس دن ہر طرف ایسے ہوگا کہ اتنی آفت سی ایک ہوگی قیامت کے دن کی کہ ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ جیسے سب کے سب دروازے جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جو اگلی والی آیت ہے، آیت نمبر 20، اس میں آپ دیکھیں سیرت، اور چلائے جائیں گے الجبالو، پہاڑ۔ اپنے پچھلی صورتوں میں آپ کو اگر ابھی یاد ہو کہ ہم نے جب پہلے اس کے بعد والی صورتیں پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے مانند دھنکی ہوئی روئی کے، اور اس طرح سے وہ بالکل ایسے جیسے فلفی کاٹن ہوتی ہے بالکل، اور جب فلفی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فلائی کرنا شروع کر دیتی ہے، ہوا چلی اور وہ اڑنے لگ جائے گی۔ ہیوی چیزیں آپ دیکھیں کبھی بھی اڑتی نہیں، نیچے رہیں گی۔ تو جب بھی پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے گاؤں وغیرہ میں کہ کمفرٹرز وغیرہ جیسے ہوتی تھی تو ان کے اندر جو فیلنگ ہوتی تھی اس کو وہ دھنکتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اڑتی تھی، روئی کے ذرات اڑتے تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت، جیسے کہ ہوں وہ سرابا۔ سرابا کیا ہے؟ اردو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ورڈ ٹریگر کرتا ہے، سراب کہتے ہیں نا۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوتا تھا جو چیز آپ کو جیسے چمکتی ریت کو کہتے ہیں بیسیکلی، پانی پہنچانا۔ صحرا وغیرہ میں یوزلی نظر آتی ہیں ایسی چیزیں، یا روڈ پہ بھی جو مٹیریل یوز کرتے ہیں اس سے بھی کبھی آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے روڈ کے اوپر، اور جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں تو ڈیزرٹ کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ دور سے جب لوگ ٹریول کرتے تھے تو ان کو ریت آگے ایسے لگتا تھا کہ وہاں پہ نا پانی ہے بہت بڑا، پونڈ کی طرح جیسے کوئی ہے۔ سم ٹائم تو ایسے کہتے تھے کہ اس میں امیجز بھی نظر آتے تھے ان کو، جیسے ٹریز وغیرہ کے امیج بن جاتے تھے ایسے، وہ اللہ عالم کہ وہ کس طرح بنتے تھے وہاں پہ، کیونکہ صحرا میں تو ٹریز نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ سراب ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ایک ڈسیپشن کہہ لیں آپ ہوتی تھی۔ تو اس کا ایک معنی ہو گیا چمکتی ریت، دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ ڈسیپشن، دھوکہ، اور تیسری ہم جو انگلش میں اس کا جو ورڈ ہے مراج جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ والا آپ دیکھیں، اب ایسے ہی تو نہیں پہاڑ چلیں گے نا کہ پورا کا پورا پہاڑ چلنا شروع ہو گیا، جا رہا ہے ایک ایسی بنی ہوئی چیز۔ جب وہ چلیں گے تو اٹ مینس کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایگزیکٹلی وہی چیز جیسے ہم نے دھنکی ہوئی روئی کا کہا تھا، اسی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے پھیل جائیں گے ہر طرف کہ جیسے کبھی پہاڑ وہاں تھے ہی نہیں، اور دے ول لک لائک جیسے آپ کو چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، اس طرح سے ہو جائیں گے ایسے پہاڑ چلتے ہوئے بالکل، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح سے اتنی طاقت کا جو ایک سمبل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک لمحے میں اس کو کس طرح ان پہاڑوں کو کر دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں نیکسٹ آیت ہماری آ گئی 21، ان بے شک جہنم، ابھی ہم نے کیا ہے قیامت کے دن کا ذکر، پھر قیامت کے دن کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے پکچرائز کروایا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی، کیسی آپ کی نظر آئیں گی، آسمان نظر آئیں گے کھلے ہوئے بالکل، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اب آ گیا جہنم کا ذکر۔ اب جہنم دیکھ لیں آپ کہ جہنم کیا کرے گی اس دن۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میدان حشر میں جہنم جو ہوگی وہ ایک بیسٹ کی صورت میں ہوگی، اس کو لے کر آیا جائے گا، جنت کو بھی لایا جائے گا، جہنم کو بھی، لیکن جو جہنم ہوگی وہ ایسے ہی ہوگی جیسے ایک بہت بڑی بیسٹ آپ کہہ لیں۔ اس کی کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گردن بھی ہوگی، لمبی سی اس کی نیک ہے، اور اس کی بڑی بڑی آئیز ہوں گی، اور وہ اتنی ہوگی اس دن جیسے آپ کہتے ہیں وائلڈ ہوئی ہوگی کہ اس کو 80,000 جو اس کی لگامیں ہوں گی، اس کو جس سے قابو کیا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ہر لگام پہ 80,000 اینجلز ہوں گے۔ تو اس سے آپ
اندازہ کریں کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہو، اور جہنم اس دن ایسے کر کے بار بار ایسے اس کو ہوگا کہ مجھے چھوڑ دیں، اور وہ ایک ایک کی طرف جا کے نا لپکے گی، تو وہ اس کی جو لیش ایک طرح سے ہوگی جس سے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہوگا، اور خوف کا عالم آپ دیکھیں لوگوں کا کیا ہوگا اس دن، کہ ہم ابھی موویز میں صرف ابھی دیکھتے ہیں، کچھ موویز وہ ہوتی ہیں جس میں بیسٹ بناتے ہیں، بڑی سی بلا آ گئی کوئی اور وہ ایک دم سے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، ایون ہم لوگوں کے بھی دیکھ کے سم ٹائم ایک دم سے سڈنلی جب وہ اسکرین پہ نظر آتی ہے، تو اسی طرح سے جب اس دن ریئل لائف میں ہوگی، اور یہ تو وہ چیز ہوگی جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، اس طرح کا تو ہماری موویز میں بھی ہم کبھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے، موویز کی امیجنیشن ہمارے اپنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے اتنے بڑے لیول پہ کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کیونکہ خوف کا اتنا عالم ہوگا، اور ہر ایک کے بالکل قریب جا کے جیسے پیچھے ایک دم ہو جائے گی کہ بندے کو کہا بس ابھی اس نے مجھے پکڑ لیا۔ جہنم دیکھیں کہ جو ہم پولیس رات کا ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، تو پولیس رات جو ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں اس جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے ہوگی ہے، اور اس کے اوپر پولیس رات ہوگا، اور اتنا باریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے پولیس رات، اور جو سورڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ شارپ ہے، اینڈ ایوری باڈی ہیز ٹو کراس دیٹ، ہر بندہ اس کو کراس کرے گا تو اس کے دوسری طرف جنت ہے۔ جسٹ امیجن کہ کتنا ہارڈ ہوگا کہ نیچے جہنم پوری فائر ہے، فائر کے اوپر اتنا تھن برج ہے، اور اس برج کو جو کراس سیفلی کر کے چلا جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ میجورٹی لوگ جو ہے نا اس میں کہتے ہیں کہ وہ تو بگننگ میں ہی گر جائیں گے، اس کے بعد کچھ جو درمیان میں گر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اینڈ پہ پہنچ کے بیچارے کراس بھی کر لیے، اینڈ دین اینڈنگ پارٹ تھا اس میں گر جائیں گے۔ اس برج کی کریکٹرسٹک آپ ایک یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر نہ صرف یہ ایک پتلا سا برج ہے جس کے اوپر آپ نے جانا ہے، اس کے ساتھ ہکس بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہک مین وہ ایسی ہک کانٹوں کی طرح، کہ یعنی کہ جب آپ اس کے اوپر سے گزریں گے تو آپ کے کپڑے پھنس جائیں گے، کوئی آپ کی ٹانگ پھنس گئی، کچھ یہ ہو گیا۔ ون آف دوز ہک جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، بگننگ پہ جو ہکس لگی ہیں اس میں ایک صلہ رحمی کی ہک ہے۔ یہ ابھی میں اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ اپنی فیملیز کے ساتھ بنا کر رکھنا، جو فیملی ٹائز ہوتی ہیں، کنشپ، ہماری جو فیملی ٹائز ہوتی ہیں نا، ہم بنا کے رکھیں یا توڑ کے رکھیں، اٹس اپ ٹو اس۔ لیکن اگر ہم اپنے دلوں میں گرجز رکھتے ہیں کہ میرے فلاں نے مجھے ٹائم پہ یہ بولا تھا، میرے بھائی کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہے، میری خالہ سے لڑائی ہوئی ہے، پھوپھی کسی سے ہوئی ہوئی ہے، آل دا فیملی ممبرز، جس میں آپ کی امیجیٹ فیملی تو آتی ہی ہے، جس میں ہمارے بالکل کلوز بھائی بہن ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے چچا تایا، ہمارے خالہ، یہ وغیرہ جو سب ہیں نا، پھوپھیاں، یہ سارے بھی اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کو توڑتا ہے نا، ان رشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ بھی اس سے توڑ دیتے ہیں، اور وہ بندہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ اپنی بنا کر رکھتا ہے نا، وہ بندے صرف جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، اور کہتے ہیں یہ صلہ رحمی خود اس وقت کھڑی ہو جائے گی آ کے وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کی ہر چیز فائنلائز ہو گئی کہ وہ جانے لگا ہے، لیکن اس وقت صلہ رحمی آگے کھڑی ہو جائے گی، یہ مجھے توڑتا تھا، یہ مجھے کاٹتا تھا۔ صلہ رحمی ہوتی ہے آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ بھی ایک انسان کی شکل میں وہاں کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ میں اس کو، یہ جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے پوری لائف میں مجھے کٹ کیا ہے، مجھے توڑا ہے اس نے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ جوڑتا تھا تو اس کو آپ جہنم میں نہ ڈالیں۔ پھر اگر یہ بھی ہو گیا، پھر آپ دیکھیں وہ حق ہے، اگر کسی نے دنیا میں رشتہ داریاں نہیں نبھائیں اپنی، تو وہ کنڈے میں پھنس کے نیچے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس صلہ رحمی کے بہت فوائد ہیں، کہتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے نا، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے بندے کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ جیسے فرض کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوتا ہے کہ کینسر ہو گیا،
اب کینسر جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ایسے ہوتا ہے یور کلاک از ٹکنگ. انسان کو ہوتا ہے کہ بس میرا ٹائم آنے والا ہے, میں کسی بھی وقت جا سکتا ہوں. حالانکہ ہر بندے کے لیے کلاک ٹک کر رہا ہے نا, لیکن وی ڈونٹ ریئلائز صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے. اب ہمیں یہی نہیں پتہ ہم نے کب چلے جانا ہے. وی ڈونٹ نو نیکسٹ مومنٹ, نیکسٹ منتھ, نیکسٹ ڈے, نو بڈی نوز. لیکن صرف کینسر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں میرا تو اب ہے, تو وہ میں کہتی ہوں دے آر لکی ان اے وے کہ ایٹ لیسٹ دے کین چینج دیم سیلوز. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا, کل کر لوں گی, اس دن کر لوں گی. تو ہمارے جو کلاک ہیں یہ ٹک کر رہے ہیں. تو اسی سے اگر آپ دیکھیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میری زندگی کا بہت کم ٹائم رہ گیا ہے, میں کیسے اپنا ٹائم بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو وقت ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا. بٹ آپ صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ بہت سی باتیں جو ایسی ہیں جو انسان کہتا ہے یہ کیسے بات, مطلب سمجھ نہیں آتی نا اس کی, کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری عمر فکسڈ ہے, پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. تو ہاؤ از دس پاسبل؟ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں نا چیزیں. اٹس ناٹ کنٹراڈکٹنگ. بیسکلی ہوتا کیا ہے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو عمر کہہ دیں اسائن کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اب فور ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے جیسے کہا, میرے لیے لکھا ہوا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 60 ایئر ہوگی. اگر میں صلہ رحمی کروں, if I will do that, my age will be 70. Now there is a condition. If I don't meet the condition, then I won't get those 10 years. اگر میں نے وہ کنڈیشن پوری نہیں کی تو پھر میری عمر 60 ہی رہے گی. لیکن اگر میں اس کو فلفل کر لیتی ہوں then I will be 70 years. تو ہر بندے کے ساتھ یہ ہے. تو جب ہمارے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو احادیث کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے, that's how it is. یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بالکل بھی ایک اپوزٹ نہیں کر رہی, کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی. تو یہ اگر ہم کریں گے, ایک تو یہ کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, ریگارڈ لیس آف وہ آپ سے بات کریں یا نہ کریں. کیونکہ ہم زیادہ تر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا بیہیویئر مجھ سے اتنا برا ہے, وہ میرے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں, تو پھر میں کیوں کروں. دوسری بات پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے, آپ بھی بہت اچھے ہیں. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں صلہ رحمی کا جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ, میرے فیملی والے جو لوگ ہیں وہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں, تم ان ریٹرن اس کے ساتھ اچھے ہو, تو دیٹ از ناٹ صلہ رحمی. کیونکہ صلہ رحمی تو وہ تو ایک طرح سے بدلہ ہے اس کا کہ دے آر گڈ ود یو, ناؤ یو آر گڈ ود دیم. صلہ رحمی از دی ادر وے اراؤنڈ, کہ دوسرا بندہ آپ کو پسند نہ کرتا ہو, پھر جب اس کے ساتھ آپ آگے ہو کے بناتے ہیں, دیٹ از صلہ رحمی. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ میری بنتی ہے, میں بھی بنا کے رکھتی ہوں, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی میں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, اور مارنا تبھی پڑتا ہے کہ دوسرا بندہ آپ کی شکل دیکھنے کا روادار نہ ہو, وہ آپ سے بات کرنے کا روادار نہ ہو. پارٹیز میں آپ جائیں, منہ پھیر لے آپ سے, پھر بھی آپ اس کے قریب جائیں, جا کے السلام علیکم, آپ بیٹھ. اب آگے کا کام آپ کا نہیں ہے, آپ نے پہل کی, یو ول گیٹ دا ریوارڈ. آپ کا نام لکھا گیا کہ اس نے صلہ رحمی کی ہے. دوسرے بندے کا منہ پھر بھی سیدھا ہی نہیں ہو رہا. ناؤ اٹس اپ ٹو دیٹ پرسن, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہمارا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آپ لوگوں سے تھوڑے سے میں اس میں ڈیٹیل چاہ رہی تھی کہ ہم سب کی فیملیز ہیں. اگر ہماری فیملی میں کہیں بھی آپ دیکھیں ایسی سچویشن ہو تو اس میں ہمیں اپنا کیا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس بندے کو کہا کہ یہ بتانے کے بعد کہ اگر تو وہ تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا ہے اور تم اس کے ریٹرن میں اچھے ہو, یہ اگلے کا بدلہ ہے. لیکن اگر وہ رشتہ دار تمہارا تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور پھر تم آگے ہو کے کرتے ہو, یہ صلہ رحمی ہے. اینڈ اف یو ڈو دس, تو پھر آپ کے لیے جنت ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہم اپنے دوستوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں,
لیکن ہم اپنے فیملی ممبرس کی نہیں کر سکتے. تبھی آپ دیکھیں کہ دوستوں کے ساتھ تو تھوڑی دیر بعد آپ پھر بھی صلح صفائی کر لیں گے. خاندانوں کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی چلتی ہیں. بہن بھائیوں کے دلوں میں آ جاتی ہیں باتیں، وہ بھی لمبی چلتی ہیں. پھر اس نے سالوں پہلے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تو بات بھی کرنے کا دل نہیں کرتا. اف یو کیئر اباؤٹ یور جنہ دین یو ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دس. اب یہ چوائس ہماری ہے کہ میرا کیا ہے. میں دنیا میں یہ تھوڑی سی فضول باتوں کے پیچھے لگ کے کین یو جیپرڈائز یور جنہ فار دس؟ اٹس اے بگ لاس. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ ہماری لائف بہت آسان ہو جائے. تو یہ ہمارے کرنے کی بیسکلی جو ہیں چیزیں کہ یہ ایک ایک آیت دیکھیں ہمیں کتنا کچھ سکھا رہی ہے یہاں پہ قرآن کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آیات سے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اب دوسرا جہنم کا آپ یہ دیکھیں کہ جہنم نہ صرف یہ کہ اس دن سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی، بلکہ اس کے بارے میں اس کی جو ایک صفت ایک یہاں پہ بتائی کہ وہ کیا کر رہی ہوگی. مرصادہ، گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہوگی. اب آپ اس کا معنی دیکھ لیں، ڈفرینٹ معنی مرصادہ کے جو ہیں. ایک اس کا معنی آپ کہہ لیں کہ آبزرویٹری جیسے ہوتی ہے. آبزرویٹری بھی جو ہوتی ہے جہاں سے بیٹھ کر آپ دور سے کوئی چیز جو ہوتی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے سم ٹائم کسی ماؤنٹین یا ہل کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں ایسی چیزیں جہاں سے بیٹھ کے آپ باقی جگہوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں. پھر اس کو آپ ویٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کا. پھر اس کا دیکھیں ایک نام ایک ٹریپ بھی آپ اس کو کہتے ہیں. مرصادہ، مرصد ٹریپ کو بھی کہتے ہیں، اور اردو میں گھات ہوتی ہے. تو یہ یوزلی آپ دیکھیں کہ جو گھات لگائی جاتی ہے یہ دشمن لگاتا ہے اپنے دشمن کے لیے. فوجیں یوزلی آرمیز جو ہوتی ہے، سولجرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے لگا کر گھات تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا موویز ڈراموں وغیرہ میں بھی دکھاتے تھے کہ وہ سولجرز ہوتے ہیں اور انہوں نے پورے لیف کیموفلاج کیا ہوتا ہے، لیفس اوپر لگا کر، اور اس کے اندر وہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، اور وہاں سے وہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو چیز ہوتی ہے گھات ہوتی ہے. دوسری چیز گھات کی اگزامپل آپ کو کہاں ملتی ہے؟ اینیمل سے. اینیمل بھی آپ دیکھیں جیسے چیتا ہے، لائن ہے، یہ بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اس طرح سامنے نہیں گھوم پھر رہے ہوتے. یہ بھی کہیں ایک جگہ سائڈ پہ چھپ کے کہیں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی چھوٹے جانور پھر رہے ہیں تو یہ ایک دم سے ان کے آگے نہیں آ جاتے کیونکہ وہ تو رن کر جائیں گے سب. تو یہ پیچھے بیٹھ کر تو وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں فار دا بیسٹ ٹائم، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے یہ وہاں پہ گھات لگا کے ان کو پوری نظر رکھی ہوتی ہے. جیسے ہی ان کو ویک پوائنٹ ملتا ہے اور وہ ایک دم سے جمپ کرتے ہوئے آگے آ کے تو اس کو شکار کر لیتے ہیں. یہ آلسو دس از اندر ایگزامپل مرصادہ جو یہاں پہ ہے نا، کہ اس طریقے سے اور پھر اس کو قابو کر لینا. ڈز اٹ میک سینس؟ جہنم کے لیے اگر ہم سوچیں کہ جہنم نے اسی طرح ہر بندے پہ آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، پھر جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اور وہ پہلے آنکھیں لگانے کا مطلب کہ اس نے گھات لگائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر اپنا فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے ہی پتہ لگے گا کہ اس بندے کو لے کے جانا ہے اندر، اور اس کو دبوچ بھی لے گی. تو یہ یہاں پہ اس کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ. تو کوئی بھی ایسی جگہ جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جائے تاکہ وہ شکار بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے، یہ اس کے معنی ہیں گھات لگانے کے. تو جہنم جو ہے جہنمیوں کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہوگی جس میں وہ اچانک پھنس جائیں گے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اینڈ دے ول بی ٹریپڈ. اور پھر وہ ایسے پھنسیں گے کہ پھر اس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر یہاں پہ صرف کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ کون ہوں گے لوگ جن کے لیے گھات لگائی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر جو ہے 22 آیت میں بتایا. للطاغین مآبا، کن کے لیے سرکش لوگوں کے. سرکش لوگ کون ہوتے ہیں؟ حد سے بڑے ہوئے لوگ. ہر وہ بندہ جو حد سے بڑھ جائے گا سرکش ہو جائے گا. کون سی حد سے بڑھ جائے گا؟ جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لمٹس رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان لمٹس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے قرآن سے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری لمٹس بتا دیں کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں. احادیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے جو باتیں انہوں نے ہمیں بتا دیں، اور جو بندہ ان کی جو حدود ہیں، ان لمٹس کو کراس کرے گا، وہ طاغی ہے. اور ہم نے سورہ نازیات میں بھی یہ پڑھا تھا، طغا پڑھا تھا. یاد ہے کس کے بارے میں؟ فرعون کا پڑھا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تم جاؤ اس کے پاس، فرعون کے سرکش ہو گیا ہے. اور وہ سرکشی میں کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں، اور نہ صرف خدا ہوں، بہت بڑا خدا ہوں، میری عبادت کرو. تو اللہ کی لمٹ کراس کر دی نا اس نے. تو یہ تو خیر بہت بڑی لمٹ تھی. اسی طرح ہم اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی حد کو جب کراس کرتے ہیں تو ہم اس میں آ جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حد لگتی ہے شریعت کے اندر، جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو حد کہتے ہیں. حد ہوتی نا، یہ سنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حد لگ گئی اس کے اوپر. تو یعنی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو پنشمنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں. چوری کر لی، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، زنا کیا ہے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا. تو یہ والی جو چیزیں، اور قتل کا بدلہ قتل، یہ ساری چیزیں اللہ کی حد ہیں. اللہ نے خود مقرر کر دی ہیں یہ چیزیں. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ جو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوگی، سرکش لوگوں کے لیے ہوگی جو حد کو کراس کرنے والے ہوں گے. اور نہ صرف وہ گھات لگا کے ان کو پکڑے گی، اگلا ورڈ دیکھیں، توہین کے بعد کیا ہے؟ مآبا، ٹھکانہ ہوگا. ٹھکانہ ایسی جگہ اس کو بھی کہتے ہیں جو لوٹ کے آنے والی جگہ. یعنی کہ آپ دن جتنا مرضی دنیا میں عیاشیاں کر لیں، سرکشی کر لیں، لوٹ کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہ ٹھکانہ ہوگا جہنم اس کا. اور وہ لوٹ کے بندہ وہاں پر پہنچ جائے گا. اور سرکش، ٹائرنٹ، حد سے بڑھنے والے، یہ سارے لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہوگا. اللہ کی حدود چاہے بڑی ہوں چاہے چھوٹی ہوں، اللہ نے جب لمٹ ایک بنا دی اینڈ ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے. جیسے ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہم ان کے رولز کے اگینسٹ نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری پکڑ ہو جائے گی، ایک دم جیل میں ڈال دیں گے، فائن ہو جائے گا. دا سیم وے جب ہم اس اسلام کے سرکل میں انٹر ہوتے ہیں، دین وی آر باؤنڈ کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ان رولز کو فالو کریں، ان لمٹس کو ان کے اندر رہنے کی کوشش کریں. آخری آیت ہماری 23، لابسینا. لابسینا کا مطلب ہوتا ہے لبسا، ٹھہرنے والے. لابسینا ٹھہرنے والے. لوگ کون سے ہوں گے؟ جو ٹھہرنے والے ہوں گے، رہنے والے ہوں گے، قیام کرنے والے ہوں گے. یہ پیچھے یہ دیکھیں، یہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. آیت 21، 22 اور 23 جہنم کی بات ہو رہی ہے. اسی کے ہم بتا رہے ہیں کہ جہنم جو ہوگا ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو ایک طرح سے سٹوری کی طرح چل رہا ہے کہ پہلے بتایا کہ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہوگی، پھر اس کے اندر سرکش لوگ ڈالے جائیں گے جو ان کا ٹھکانہ ہوگا. پھر نہ صرف یہ کہ ٹھکانہ ہوگا، پھر وہ اس میں رہیں گے بھی. ٹھکانہ دیکھیں، ہم دنیا میں بھی، ہم لائف کے اندر ہمارے ٹھکانے ہوتے ہیں، ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. ہم ایک لوکیشن کو کہتے ہیں بیسیکلی. ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنے گھر بدل لیتے ہیں، کبھی ہم سٹیٹس بدل لیتے ہیں، کبھی کنٹری بدل لیتے ہیں. تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لابسینا، ٹھہرنے والے ہوں گے، فیہا، اس میں، احقابا. احقابا حقبہ کی جمع ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ احقابہ کہتے ہیں سینچریز کو، صدیوں کو. یہ ایک چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں آتا. ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، فیو ڈیز کے لیے چلے گئے، ایک ویک کے لیے چلے گئے. اٹس ناٹ دیٹ. اٹس لائک صدیوں کی بات کر رہے ہیں، اینڈ بگ بگ ٹائم پیریڈ. تو اب ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ جو لوگ اس کے اندر رہیں گے مدتوں رہیں گے. مدت، لمبی لمبی مدتیں جو ہوتی ہیں نا احقابہ کے اندر، وہ آئیں گی. اور وہ اس میں
پڑے رہیں گے. اب آپ کو ایک اور چیز میں بڑی انٹرسٹنگ اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ احکام جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ پے در پہ آنے والے، یعنی کہ ون آفٹر اندر، دیٹس واٹ اٹ مینس، کہ ایک سینچری آئے گی اینڈ دین اٹ ول بی فالوڈ بائی اندر سینچری. ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اٹ ول بی فالوڈ بائی اندر ٹائم پیریڈ. ابھی جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک دن آتا ہے، اس کے بعد اگلا دن آتا ہے، پھر اگلا دن آتا ہے. تو احقاب اگر ہم اس کو جسٹ فار دا سیک آف ابھی اس ٹائم کے ہم فار ایگزامپل سوچ لیں کہ اٹس اے سینچری، ٹھیک ہے، تو ایک سینچری ابھی ختم ہی ہوئے گی، دین نیکسٹ سینچری اسٹارٹ ہو جائے گی، پھر نیکسٹ سینچری، تو دے ول نیور کم آؤٹ. تو اس سینچری کے بارے میں کچھ قول ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ اٹ ول بی 80 years لانگ. ایک احقاب جو ہے حقبہ، اٹ ول بی 80 years لانگ. پھر ابو ہریرہ جو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ 70 سال کا ہوگا، 70 years لانگ. اب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے 70 years ناٹ بیڈ، لیکن جو 70 یا یہ جو 80 years کی بات ہو رہی ہے نا، اب اگر ہم ان کو بریک ڈاؤن کریں تو ہر سال جو ہوگا دیٹس ایکول ٹو 12 months، ٹھیک ہے، اور ہر منتھ جو ہوگا 30 دن کا ہے، اور ہر دن 1000 years کا ہے. ایوری ڈے از 1000 years. تو انہوں نے ہمیں کیا کہا 80 years، تو ایوری ایئر اس کا جو ہے وہ 1000 years کا ہوگا. تو اب آپ کیلکولیشن اگر کر لیں تو وہ تو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں اب کر پا رہے اس کو کتنی لمبی یہ ہو جائے گی. تو دین اینڈ دس از جسٹ ون حقبہ، یہ ایک حقبہ ہے. تو جب یہ ٹائم 80 years فنش ہوئیں گے دین اٹ ول اسٹارٹ، دوبارہ سے کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. دین اٹ ول اسٹارٹ اندر 80 years، وہ 80 years اندر 80 years. تو دس از واٹ اٹ مینس کہ لابسینا، پڑے رہیں گے اس میں، فار ایور دے ول بی ان دیئر. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی چیزیں ہماری لرن کرنے کے لیے ہیں اور اسکیری بھی ہیں. اگر ہم ابھی بھی ان سے اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں، اٹس آورس. کہ ہم جو ہیں ہم ہی اس وقت ہدایت لینے کے موڈ میں نہیں ہیں کہ یہ اتنی جو سخت باتیں ہیں اگر یہ بھی ہمیں نہیں جوڑ پا رہے تو پتہ نہیں پھر کیا چیز کرے گی. اللہ نے تو پوری جو جہنم کا اور قیامت کا ہمارے سامنے اوپن کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز. تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی بقیہ آیات کو فنش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.